अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है और आज ISPR के बयान के मुताबिक 3 मजीद रिटायर्ड अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी भी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के सिलसिले में है। 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स और 1 रिटायर्ड कर्नल बताए जा रहे हैं कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है और इस तमाम मामले को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जोड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सियासी जमात के साथ राबते थे और सब कुछ कोऑर्डिनेटेड तरीके से हो रहा था। 9 मई के वाकयात के हवाले से भी अब अहम तरीन वुज़रा ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ 9 मई को हुआ उसमें भी इन अफसरान की मुबैना तौर पर शमूलियत थी, ये शामिल थे, ये टारगेट्स बता रहे थे। इस हवाले से अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या कहा सुनिए। और बानी चेयरमैन PTI के कहने पर जो तमाम चीजें की जा रही थी, बड़ी पुरानी एक साजिश थी इस मुल्क के खिलाफ जो जेल से भी जारी थी और अभी जो नोटिस में आया कि एक जेल के अफसर को भी तहवील में दिया गया। तो ये पैगाम रसानी का सिलसिला, एक पैगाम आ रहा है, एक जा रहा है और उसके मुताबिक जो है वो बानी चेयरमैन PTI इन लोगों से राब्ते के तहत इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें देखिए किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। जो एक इंतशारी टोले ने इस मुल्क में किया है उसका एहतसाब भी जरूरी है और अभी मजीद तहकीकात भी की जाएंगी। जो 3 अफसरान आज गिरफ्तार हुए हैं उनके अलावा मजीद भी गिरफ्तारियां जो हैं वो लगता है देखने में आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही हैं और लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि इन तहकीकात को आगे बढ़ना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला जैसे मजीद मालूमात होंगी तो हम अवाम के सामने वो मालूमात रखेंगे। मजीद गिरफ्तारियां होंगी, किन की गिरफ्तारियां होंगी, ये वो सवाल है जो इस वक्त रेजोनेट कर रहा है शहर इक़्तिदार के मुख्तलिफ सर्कल्स में और इस हवाले से कुछ हिंट हमें मिलता है मुख्तलिफ सियासतदानों की मीडिया टॉक से। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इस हवाले से लबकुशाई की और 9 मई की टारगेट सेटिंग के हवाले से कुछ क्लेम्स किए। क्या कहा ख्वाजा आसिफ ने, सुनिए। जनरल फैज वॉज एट हिज बेस्ट ऑन दैट डे। ख्वाजा आसिफ साहब, नॉट अ स्मॉल स्टेटमेंट। शर्जील मेमन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, उन्होंने इन तमाम मामलात और वाकयात के हवाले से क्या कहा वो भी सुनिए। का वाकया आ गया जिसका मकसद ये था कि अवाम के सामने अवाम को भड़काया जाए, अवाम को गुमराह किया जाए, अवाम को अपने ही इदारों के खिलाफ सामने खड़ा किया जाए और उसमें जाहिर है PTI का बानी जो है मास्टरमाइंड वो था, लेकिन उसके साथ जो सहूलतकार थे, सुनने में आया जो रिसेंटली गिरफ्तारियां हुई हैं शायद ये सहूलतकार भी उसमें उस साजिश में बराबर के शरीक हों। लेकिन इसमें एक और भी सहूलतकार जो मेरी इत्तलात हैं वो ये आ रही है कि एक और भी सहूलतकार है और वो सहूलतकार PTI को अदालतों में रिलीफ दिलाने के लिए अपना अहम किरदार जो है वो अदा कर रहा था। अब इस सारे मामले में किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? क्या रिटायर्ड लोगों की बात की जा रही है या फिर हाजिर सर्विस की? रिटायर्ड लोग किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? बराह रास्त डिसीजन मेकिंग में उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। जो पॉलिसीज़ हैं, जो डिसीजंस हैं, जो फैसले हैं, चाहे वो अदालतों से आए, चाहे हुकूमत से आए या इंतज़ामी अफसरान फैसले लें, वो तमाम के तमाम वही अफसरान फैसले ले सकते हैं जिनको इस वक्त सरकार की मुलाजमत में मौजूद हैं, जो इस वक्त हाजिर सर्विस हैं, सेटिंग है, सिर्फ वही ये काम कर सकते हैं। इनके दरमियान अगर कोई नेक्सस है तो उसको इस्टेब्लिश किस तरीके से किया जाएगा? क्या हाजिर सर्विस लोगों की भी गिरफ्तारी होगी? और साबिक फौजी अफसरान पर तो और ये मुमानियत है आर्मी एक्ट के तहत कि वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। क्या जो सियासतदान हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है उनके ऊपर तो आर्मी एक्ट का इतलाक नहीं होता? अगर उनको इस दायरे में लाना है जिस तरीके से इशारा किया जा रहा है तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा? इसी मामले पर अब उभर कर लगता यह है कि जो कुछ भी हो रहा था जिसमें किसी भी सियासी जमात का कोई भी किरदार रहा है, लगता यह है कि यह तमाम मामला सियासत से बढ़कर कुछ और था। ये एक्सटेंशन का, प्रमोशन का, रिटेंशन का या फिर तैनाती का मामला था। क्या पाकिस्तान में जितना भी सियासी उबाल हमने गुज़श्ता 2-2.5 सालों में देखा, क्या वो तमाम शाखसाना था? जनरल फैज़ हमीद, जनरल कमर जावेद बाजवा और दीगर अफसरान, उनकी एक ज़ाती लड़ाई थी इक़्तिदार के लिए, मिलिट्री के इक़्तिदार के लिए? ये वो सवालात हैं जो अब जन्म पा चुके हैं और इसी के ऊपर करने के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम में एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की लीगल टीम में शामिल हैं। 2 दिन पहले इनकी मुलाकात भी हुई है खान साहब से जेल में और गालिबन इस डेवलपमेंट के बाद भी राब्ता यकीनन हुआ होगा। कामरान मुर्तज़ा साहब JUIF से ताल्लुक़ है और JUIF इस वक्त जो है वो गेम चेंजिंग पोजीशन में आई हुई है।
اپوزیشن کا جو وسیع تر اتحاد ہے اس میں واحد اگر کوئی باٹل نیک ہے جو پارلیمانی سطح ہے ان کے اوپر ایک لیزون جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے تحریک انصاف اور JUIF کے درمیان، لیکن کیا سیاسی سطح پر اسٹریٹ پر بھی یہ کولیبریشن، یہ تعاون، یہ کوارڈینیشن بڑھے گا یا نہیں؟ اور ساتھ ہی رضا ہارون صاحب پاکستان پیپلز پارٹی جن کے ووٹوں پر یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے، جن کے ووٹوں کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، کیا ان تمام معاملات پر دیکھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ فیصل چودھری صاحب، پہلے تو آپ آغاز میں یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب سے جنرل فیض حمید کو جوڑا جا رہا ہے، آپ خان صاحب کی لیگل ٹیم میں ہیں، ریٹائرڈ فوجی افسر نہیں کر سکتا اگلے ریٹائر ہونے کے بعد 2 سال تک یا اس سے زائد سال تک اگر وہ ISI کے چیف کے طور پر ریٹائر ہوا ہو، تو جو سیاستدان ہے وہ تو سیاست کر سکتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جنرل فیض حمید صاحب کا سوال جو ہے وہ پرسوں بھی خان صاحب سے جو ملاقات کے دوران کیا گیا تھا، تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو آج بات کی جا رہی ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ TTP کا جو معاملہ ہے، یہ مینس ہے، یہ تب تک کنٹرول نہیں کی جا سکتی جب تک طالبان گورنمنٹ آپ کے ساتھ نہ ہو۔ تو جنرل فیض حمید کا بطور DGI جو ہے وہ ایک کردار تھا طالبان کو، امریکہ کو آپس میں انگیج کرنے کا تھرو زلمے خلیل زاد، پلس جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ گئے تھے اور وہاں پہ یہ جو طالبان کا گورنمنٹ کو انگیج کر لیا تھا۔ تو جنرل فیض صاحب کو اس وقت جو بقول خان صاحب کے کہ نواز شریف جو ہے انہوں نے جنرل باجوہ سے ایکسٹینشن کے وعدے کے اوپر یہ کہا کہ جنرل فیض کو ہٹایا جائے، اور اس کی وجہ سے جو طالبان اور TTP کا جو معاملہ ہے یہ بیچ میں رہا گیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو اس ٹائم پہ ہٹانا وہ غلط تھا، اس کو کنٹینیو کرنے دیا جاتا تو پھر یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کر لیا جاتا۔ تو وہ اس تناظر میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں جنرل فیض حمید کی۔ باقی جہاں تک ان کا اریسٹ کا تعلق ہے یا ان کے اوپر جو لگنے والے الزامات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ISPR کی پریس ریلیزز ہیں زیادہ وہ انہی پہ فوکس رہنا چاہیے۔ باقی جو یہ وزراء ہیں یہ تو کوئی اتنا سیریسلی میں اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ انہوں نے ماضی میں بھی بہت گفتگو کی، تو سیاسی مخاصمت میں ہی گفتگو ہو رہی ہے، اصل ایشو سے شاید یہ نہیں۔ لیکن فیصل چودھری صاحب، جو پریس ریلیز آیا تھا اس کا پہلا پیراگراف اگر صرف ہم نے پڑھا ہو تو پھر تو میں آپ کی بات سے جو ہے وہ اگری کروں گا کہ ہمیں وزراء کی بات پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دے رہے ہوں گے۔ اپنے لیے کہہ رہا ہوں، پوائنٹ از کہ جو دوسرا پیراگراف ہے وہ دوسرے پیراگراف میں یہ کہا گیا کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹیز اسٹیبلش ہوئی ہیں، اور کیونکہ 3 ریٹائرڈ لوگ گرفتار ہوئے ہیں جو غالباً اس ریڈ کا یا اس ایپیسوڈ کا حصہ نہیں تھے جو ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق تھے، تو یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کوئی کولیبریشن ٹائپ چیز۔ یہ آپ اگر 2017 یہ جو پراپرٹی ٹاپ ہاؤسنگ ٹاپ سٹی جو بھی ہے اس کا معاملہ 2017 کا ہے، اور اس میں جب اگر آپ بیک اس میں رپورٹس آئیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ وہاں پہ 2-3 جو ریٹائرڈ آفیسرز کا نام لیا جاتا ہے ان میں یہ لوگ شامل تھے جن کی اریسٹ ہوئی ہے، اور یہ شاید میں کہیں پڑھا تھا یہ کرنل عاصم نہیں ہے، کرنل شاہد ہے جو اریسٹ ہوئے۔ اچھا، ہاں، تو یہ جو معاملہ وہاں پہ ٹاپ سٹی کا چلا تھا، اب وہ جو سیکنڈ پیرا جس کے اوپر بہت زیادہ بات تو کی جا رہی ہے، لیگلی اسپیکنگ ایسا جب تک وہ اسپیسیفک انسیڈنٹس نہ آئے سامنے، فار ایگزامپل کیا جی وہ نان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کیا تھیں اور کیا یہ خود پہ کر رہے تھے، یا مطلب اب یہ بات تو سب سے زیادہ گورنمنٹ پارٹیز جو ہیں الیج کر رہی ہیں۔ مولانا صاحب نے بھی کہا، اعظم اپنا جو ہمارے کوئٹہ کے سینئر جو سیاستدان ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ایک دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کی جو 2018 کے الیکشن کی ریگنگ ہے یہ تو الیج کی جاتی ہے بطور کہ جی اس وقت کی جو کمانڈ تھی ملٹری کمانڈ ان کے اوپر، سو کویشچنز جب لیگلی ہوں گے تو پھر تو معاملات اور دوسری بات یہ ہے یاد رکھیے گا اس کی امپلیکیشنز لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یہ بڑی فار ریچنگ ہے، یہ معاملہ ظاہر ہے فیلڈ کورٹ مارشل جنرل تک محدود وہ تو ہو جائے گا، اس کے بعد یہ ظاہر ہے اس کی جو ابھی جو لاء میں اپیلز بھی پرووائڈڈ ہیں اور یہ کورٹوں میں آئے گا معاملہ، سویلین کورٹ جو سپیریئر کورٹس ہیں وہ اس معاملے کے اوپر ظاہر ہے یہ آنا ہے، یہ میں اپنے
ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ نہ یہ پہلی اپیل ہوگی جو آئے گی، نہ یہ آخری اپیل ہوگی. صحیح. سو اٹ ول کم دیئر، اور وہاں پہ بہت ساری چیزیں کھلیں گی بھی. ابھی اسپیسیفک نہیں ہے، ایک جنرل بات ہے. سو میرا خیال نہیں ہے کہ ملٹری کے اندرونی مسئلہ ہے تو لیٹ دم ڈیل ود اٹ. جب وہ اس سے کوئی وہاں سے کوئی خبر آتی ہے تو پھر وہ ایک قابل تبصرہ بات ہوگی. کامران مرتضی صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ کے مشاہدے میں، آپ کے آبزرویشن میں کبھی آپ نے اڑتی سنی ہو کہ کوئی ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ بھی سیاسی جماعتوں سے رابطہ رکھتے ہیں؟ کیا ان کو کوئی گائیڈ لائن دیتے ہیں؟ ہماری سیاسی جماعتیں اتنی کمزور ہیں، ان سے لیتی ہیں؟ کیا مشاہدے میں، آبزرویشن میں اپنی جماعت کی حد تک یا دیگر جماعتوں کی حد تک کبھی یہ بات آئی؟ دیکھیے اب تک تو منظر کلیئر نہیں ہے، مگر آپ اس کو ایک اور اینگل سے لیجیے. اس کو اس اینگل سے لیجیے کہ یہ تو ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ کچھ ادارے جو ہے وہ آپ کی پالیٹکس میں مداخلت کرتے ہیں، اور جب وہ ایکٹیو سروس میں ہوتے ہیں تو وہ مداخلت تو سب کو پتہ ہے کہ وہ مداخلت ہوتی ہے اور کس طرح سے ہوتی ہے. اس میں مختلف طرح کے الزامات ہیں. 2024 کے الیکشن کے بھی الزامات ہیں، 2018 کے الیکشن کے بھی الزامات ہیں، اس سے پہلے 2013 والے الیکشن کے بھی الزامات ہیں. تو ایکٹیو سروس میں مختلف طرح سے انگلیاں اٹھتی رہی ہیں. اب اگر یہ الزام سچ ہے، میں اگر کا ساتھ لفظ استعمال کروں گا، اگر یہ الزام سچ ہے تو اس کا مطلب کہ وہ لوگ جو مداخلت کیا کرتے تھے ادارہ جاتی، وہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ وہ آفٹر ریٹائرمنٹ بھی اس طرح کی مداخلت جاری رکھے ہوئے ہیں. اگر یہ الزامات درست ہیں تو یہ تو پھر بڑی خوفناک بات ہوئی. ہم تو پہلے کہتے تھے کہ جس کو آنا ہے وہ اس سبز کتاب کے اندر آئے، کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں آئے اور اس طرح سے چلے کہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کہیں پہ وائلیٹ نہ ہو. مگر کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کرتے کرتے اب معاملات اس حد تک آ گئے ہیں بقول اس پریس ریلیز کے کہ پھر اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو ہے نا وہ اس میں انٹرفیرنس جو ہے وہ ہوئی ہے. اور اگر ہوئی ہے تو پھر یہ کتنی خوفناک بات ہے. یہ وہ انٹرفیرنس ہے جس کے بارے میں 2024 میں بھی شکایت ہوئی، 2018 میں بھی شکایت ہوئی، 13 میں بھی شکایت ہوئی، اور اس سے پہلے بھی جو ہے نا وہ ہمیشہ شکایتیں چلتی رہی. تو پھر یہ جو ہے نا اس کے بعد آپ اس خوفناک منظر کا جو ہے وہ ایک تصور کیجئے اس ملک میں کہ جو لوگ پھر ریٹائر ہو جائیں اور اتنے طاقتور ہو جائیں اور اس طرح سے بقول شخص سے، میں پھر کہوں گا کہ مجھے نہیں پتا کہ الزامات سچے ہیں جھوٹے ہیں، مگر جو کچھ وزراء کے منہ سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہر ریٹائر ہونے والا اس پوسٹ پہ بیٹھنے والا اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ وہ کسی نہ کسی پارٹی کی ڈرائیونگ سیٹ لے کے بیٹھا ہوگا اور اپنی مرضی سے اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے کر رہا ہوگا. تو کامران مرزا صاحب، اصل میں 2023 میں آپ کی جماعت نے ایک دھرنا دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر. آپ لوگ مسلسل یہ بات کہہ رہے تھے، آپ کی جماعت کے متعدد بیانات موجود ہیں کہ عدلیہ مینج ہو رہی ہے، اور مینج ظاہر ہے کہ یہ الزام تھا کہ ریٹائرڈ لوگ کر رہے ہیں، حاضر سروس ججوں کو مینج کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کے لیے ایک فیوریبل ڈیسیجنز سیک کیے جا رہے ہیں اور پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. تو یہ کس کی طرف آپ لوگوں کا اشارہ تھا؟ کون سے ریٹائرڈ لوگ ہیں جو حاضر سروس ججز کو مینج کر رہے تھے؟ دیکھیے میری پروفیشنل زندگی میں بھی ایسی چیزیں آئی ہیں جس میں لوگ کہتے تھے، اب اس کو میں پروف نہیں کر سکتا، اس کو پروف نہیں کر سکتا، مگر ذاتی زندگی میں بھی ایسی چیزیں پروفیشنل زندگی میں آئی ہیں جس میں لوگوں نے کہا کہ جی فلاں نے فلاں کو کہہ دیا. اب فلاں نے فلاں کو کہہ دیا اور اس کے بعد وہ رزلٹ بھی اسی طرح سے نکل جائے اور وہ جو رزلٹ نکلا ہو وہ ڈائجسٹ بھی نہ ہو رہا ہو قانون کے مطابق، تو پھر آپ کو شکوک پیدا ہوتے ہیں. مگر چونکہ آپ کے پاس ان معاملات کا ثبوت نہیں ہوتا، آپ کسی چیز کے وٹنس نہیں ہوتے، اور بطور وکیل ہم ذرا محتاط بات اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینس جانتے ہیں. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جوڈیشری مینج ہوئی بھی ہے یا ہوئی بھی تھی اس تمام پروسیس کے دوران ریٹائرڈ لوگوں کے ذریعے؟ دیکھیے آپ یہ لگتے کی بات کو تو چھوڑ دیجئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5-6 سٹنگ ججز نے جو نا خط لکھ دیا کہ جی ان کے اوپر کسی نہ کسی کا پریشر آتا رہا ہے یا آیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مینج تو کرنے کی کوشش ہوئی، ایٹ لیسٹ کوشش تک تو جو ہے نا وہ ثبوت آ گیا نا آپ کے پاس. ججوں کو بلیو کریں گے نا ان 5-6. اب وہ مینج ہوئے یا نہیں ہوئے یہ پھر اگلا سوال ہے، وہ تو ججز بتا سکتے ہیں یا وہ جو بینیفیشری ہے وہ بتا سکتے ہیں یا مینج کرنے والے بتا. صحیح. کامران مرزا صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. رضا ہارون صاحب، پیپلز پارٹی ایک میجر پولیٹیکل ایکٹر ہے اس وقت، بلکہ یوں سمجھیں کہ وہ لنچ پن ہے جس نے حکمرانی قائم رکھی ہوئی ہے مرکز میں شہباز شریف کی.
آپ کے سرکلز میں، پیپلز پارٹی کے سرکلز میں اس تمام کیس کے حوالے سے کیا بز موجود ہے؟ کیا ایگزیکٹلی منظرنامہ بننے جا رہا ہے؟ ہمیں زرداری صاحب کا ایک مشہور بیان یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کو تو کھڈے لائن لگا دی ہے. یہ بات اس وقت کی گئی تھی. ظاہر ہے کہ واٹس دا بز ان یور سرکلز؟ سرکل میں تو بس وہ ایک نجی گفتگو ہوتی ہے اس طرح، لیکن جو ہمارے دوست بھی فرما رہے ہیں جیسی آج کل کی پریس ریلیز ہے اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اس لیول کے کسی فوجی افسر کا فیلڈ کورٹ مارشل ہونا، پھر وہ دائرے ڈی جی ایس آئی بھی رہے، یہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ کوئی نارمل واقعہ نہیں ہے. چاہے جن لوگوں نے اسٹیپ لیا ہوگا انہوں نے اپنا ایک گراؤنڈ ورک کیا ہوگا، ارریفیوٹیبل ایویڈنس جمع کیے ہوں گے، فیکٹس اکٹھے کیے ہوں گے، اس کے بعد یہ پریس ریلیز نکالی. پریس ریلیز اٹسیلف is very damaging اور وہ تو بیسیکلی چارج شیٹ ہے. اب اس چارج شیٹ پر ہم گفتگو فرما رہے ہیں. پہلا حصہ تو اس کا جو ہے فرسٹ پیراگراف سب دوست کہہ رہے ہیں وہ تو بڑا کلیئر ہے، وہ تو ایک کرمنل کیس سے متعلق ہے، اس کی پروسیڈنگ ہو چکی ہیں، اس کی فائنڈنگ سامنے آ چکی ہیں. سیکنڈ پارٹ از ویری امپورٹنٹ. اس میں اگر آپ ایک صرف سرکمسٹینشل جائزہ لیں اور تجزیہ کریں حالات کا 2018 سے، تو آپ کو کلیئرلی ایک پیٹرن نظر آتا ہے سپورٹ کا. اور وہ پیٹرن اس طرح بھی نظر آیا جو باتیں ہم کرتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ جب سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، تو مرحوم بزنجو صاحب کا ایک فکرہ تھا. ان سے جب سوال کیا انہوں نے ایک شخص کا نام لیا تھا. اس وقت مجھے آج بزنجو صاحب کی وہ بات یاد آ رہی ہے، انہوں نے کیا کون اس کو مینج کر رہا ہے، انہوں نے نام لیا تھا ان کا. جی انہی کا نام لیا تھا جن کے خلاف کارروائی چل رہی. جی ہاں، وہ تو ٹی وی پہ رپورٹ ہوا تھا نا، جی نام لیا تھا انہوں نے. جب سے باتیں آ رہی تھی، پھر بہت سی اور باتیں ہوئی. پھر کورٹ کے کچھ ججمنٹ ایسے ہے، انفارچونیٹلی میلا فرائیڈے ہے یا اپیرنٹلی ہمیں ایسا لگتا ہے، لیکن اگر آپ پرائمری فیسز کو آپ دیکھیں تو جو 63A کا ججمنٹ ہے اٹسیلف، وہ ریائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے ٹو فیسیلیٹیٹ. اسی طریقے سے صادق اور امین قرار دے دینا جس کی ضرورت نہیں تھی کیس کے اندر، ایسے القابات نواز دینا، یہ ایکسٹراڈنری تھا. پھر بلانا کہ ایک لانگ مارچ سے بندے کو بلانا اور کہنا ہمارے پاس آؤ، یہاں کے مقدمہ فائل کرو. پھر اور دیگر ایسے ججمنٹ ہیں جہاں میں نظر آتا ہے، جو شرجیل میمن صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ اپیرنٹلی نظر آتا ہے کہ ایک ساتھ ہی کٹی زمانے دے دینا، پھر گڈ ٹو سی یو، ہمیں سب کو یاد ہے گڈ ٹو سی یو. تو دیز آل آر ایسے سرکمسٹانسز ہیں، رپورٹڈ ان نیوز انفارمیشن ہے، جس کو دیکھ کر یہ سامنے رکھا جا سکتا ہے کہ بالکل ادارے مینج ہوتے تھے. اور کامران بھائی نے بالکل صحیح فرمایا جو اسلام آباد کے ہائی کورٹ ججز کا، لیکن اسلام آباد کے ایک اور جج تھے شوکت صدیقی صاحب، انہوں نے تو کھل کے اظہار کیا نا. ان کی تو پٹیشن کورٹ میں گئی، سپریم کورٹ میں گئی، اس میں نام لکھ دیا تھا انہوں نے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے علم میں نہیں تھا یا چمکویاں نہیں ہوتی. کچھ لوگ باہمت لوگ یہ بات اس وقت کر بھی رہے تھے. جہاں تک آپ کا سوال ہے یا ہم یہ سوچیں کہ جی وہ پالیٹکس میں انوالو کیوں تھے، تو جو لوگ پالیٹکس کرتے ہیں، جو لوگ ایکٹیو پالیٹکس میں لیڈرشپ کے رول میں رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہمیشہ سے ایک لائزون کا رول رہتا ہے. اور وہ لائزون ہمیشہ اداروں کے ساتھ، مقامی پولیس کے ساتھ، مختلف ایجنسیز کے ساتھ، اداروں کے درمیان سیاست درمیان رہتا ہے. وہ انفارمیشن شیئرنگ رہتی ہے. تو ایک حد تک تو ان کا آفیشیل یہ رول ہے، لیکن جب وہ آفیشیل رول سے زیادہ فیسیلیٹیشن کی طرف چلا جائے اور فیسیلیٹیشن ہونا شروع ہو جائے ایک پارٹی کو، تو وہاں پہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور آئٹم کوٹ کرتا ہوں. اگر آپ یہ جو حالیہ ریزرو سیٹس کا ججمنٹ ہے، اگر آپ اس میں جو مندوخیل صاحب نے ججمنٹ لکھا ہے، اگر آپ اس کا لاسٹ پیراگراف لکھیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایسا تاثر نہ چلا جائے. اور ایک کامران بھائی، فیصل بھائی زیادہ بہتر بتائیں گے، مجھے تو یاد آ رہا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایسا تاثر نہ چلا جائے کہ ججمنٹ از فیسیلیٹیٹنگ اے پارٹی، اے پولیٹیکل پارٹی. تو مجھے بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو یہیں سے جاری رہے گا.